हाँ ठीक है। हेलो 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 हाँ नहीं नहीं भाई ठीक है सब ठीक परफेक्ट आवाज आ रही है। बहुत बहुत कम है, मैं जल्दी से बता दूं। मौलाना साहब आज सूरह फातिहा की कुछ आयत की तफसील बताएंगे और कुछ हुजूर के सरापा के बारे में बताएंगे। जल्दी से मैं एक बार और बता दूं, बेटा बैठ जाओ या चले जाओ सब। जल्दी से एक बात और बता दूं मैं कि रबीउल अव्वल के ताल्लुक से आप लोग एक बात नोट कर लीजिए कि रबीउल अव्वल हमें मनाना कैसे चाहिए। जाहिर बात है ये खुशी का मौका है। सबसे बड़ी बात जो है उसमें वो ये है कि आप किस शख्सियत की यौम विलादत मना रहे हैं। जिस शख्सियत के बारे में सूरह हुजरात में आया है कि इतने अदब से बैठो, इतने अदब से उनकी महफिल में बैठो कि तुम्हारी आवाज पे, हुजूर की आवाज पे तुम्हारी आवाज बुलंद ना हो पाए। तो सबसे पहले एक चीज खत्म करना है कि गलियों में बाजे लगा के नाज शरीफ ना बजवाइए, ये अदब के खिलाफ है। बड़े बड़े माइक लगे हैं और फुल वॉल्यूम पे नाज शरीफ बज रही है, वो सवाब का नहीं गुनाह का मामला है। उसके वजह है नाज शरीफ जितनी बार हुजूर का नाम आएगा दुरूद शरीफ पढ़ना फर्ज है, ठीक है। अब लोगों को मालूम नहीं है, दुरूद शरीफ पढ़ते नहीं। उसके बाद कौन कहां पर बैठा है, कोई बैतुल खला में है, कौन किस उसमें है, और आप नाज शरीफ बजाए जा रहे हैं। और इतनी तेज आवाज में नाज शरीफ बज रही है। नात की महफिल में जब बैठे तो सब पे ये जरूरी है, ये अदब का तकाजा है कि आप वजू करके बैठे, बावजू बैठे। ये कोई फिल्मी गाने का प्रोग्राम नहीं है कि गलियों में बड़े बड़े माइक लगा के चिल्ला रहे हैं, रात भर नाज शरीफ चल रही है, कोई बिस्तर पे लेटा सो रहा है, कोई अपना कान भी बंद किए होगा, कोई बीमार होगा। नाज शरीफ की सबसे पहली बात तो ये है, ये बड़ा अफसोस होता है 1 से लेके 12 तारीख तक पूरे मोहल्ले के हर घर में मगरिब के बाद मिलाद शरीफ होना चाहिए। 4-4 5-5 औरतें बैठ के मिलाद शरीफ पढ़ लेती हैं। ये है तरीका रबीउल अव्वल शरीफ मनाने का। घर में रोशनी करिए, कोई हर्ज नहीं है, रोशनी भी बहुत शाइस्तगी से। वो रोशनी नहीं होनी चाहिए कि 12 बोलो को आप गड्ढे बजा रहे हैं, आवाज वाले पटाखे बजा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। जो शाइस्तगी की रोशनी है, लाइट लगा दिया, मोमबत्ती लगा दी, क्योंकि अदब का बहुत मामला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तीसरी चीज, हमने कई बार, आप लोग अहले खानकाह हैं, आपके पास तो जो नात शरीफ है उनके अंबार लगे हुए हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, मौलाना सादी, मौलाना जामी, उर्दू में आ जाइए तो बेदम वारसी, सिराज औरंगाबादी, जिगर मुरादाबादी, इन लोगों ने इतनी मयार की नाज शरीफ लिखी है। कल मैं सुन रहा था कोई नाज शरीफ कोई साहब पढ़ रहे थे, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, सूरज फिल्म का गाना, उसकी धुन में नाज शरीफ बनी हुई थी। ये आप लोगों की शान थोड़ी है अहले खानकाह की फिल्मी धुन पे गाना बना के नाज शरीफ पढ़े हैं। इसीलिए हमने अब की एक प्रोग्राम रखा है यहाँ इंशाअल्लाह 12 तारीख को, जिसमें लड़कों को नाज शरीफ पढ़ने को दी है। सारी मयारी नाज शरीफ है, जो अच्छा पढ़ेगा उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये चीजें, इन चीजों का एहतमाम करना पड़ेगा। और अगर हम लोग ने नहीं रोका तो फिर कौम वहां चली जाएगी कि हम लोग हुजूर के बारे में भी अदब से बाहर हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि 1 से लेके 12 तारीख तक अपने घरों में 2-2 4-4 औरतें हैं, मिलाद शरीफ की महफिल जो है उसका इंतखाब वो करवाएं, उसका एहतमाम करवाएं। और पूरे अदब से, जाहिर बात है जब घर में औरतें पढ़ेंगी तो सर पे दुपट्टा भी होगा, आवाज भी धीरे होगी, ऐसी आवाज ना हो जो घर से बाहर निकले, या दुरूद शरीफ पढ़े। इन सब की बहुत फजीलत है, अदब के दायरे में रहेगी। और रोशनी भी जो होगी वो अदब के दायरे में होगी। वो पटाखे और गड्ढे वाली रोशनी, वो आवाज नहीं आनी चाहिए। मालूम 12 रबीउल अव्वल को हम लोग पटाखा छुटा, मोमबत्ती जलाइए, अच्छी लाइट आ गई है वो लगा लीजिए, फूल से सजा लीजिए, लेकिन अदब के दायरे में। बहरहाल
15 या 20 मिनट का वक्त मौलाना साहब को मिला है। अब उसमें अलंगों की तफसीर थोड़ा सा हुजूर का सराफा बताएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है आज। आइए محفل نور مولانا افروز مفکر قوم ملت سراپا فیض و برکت اولاد فاروق اعظم شہزادہ حضور شیخ العالم خانوادہ شیخ العالم کے چشم و چراغ الشاہ عارف میاں صاحب قبلہ اور دیگر تمام سامعین و سامعات، طلبہ عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماضی یا واسع الکرم۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت جناب روح فدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے جملہ حاضرین اور خانقاہ پیج سے دیکھ رہے لائیو تمام ناظرین کو خانقاہ احمدیہ فاروقیہ کی جانب سے ربیع النور شریف کی صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد کی برکت سے ہم تمامی لوگوں کو مستفیض فرمائے اور زمینی آسمانی تمام بلاؤں سے، وباؤں سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ و محفوظ فرمائے۔ چونکہ حضرت کا حکم ہے کہ مختصر سے گفتگو کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کا خیال کرتے ہوئے میں وہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے میں نے، اس پر کچھ اہم باتیں آپ کی گوشے گزار کروں گا۔ آپ بحسن خوبی جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ الحمد شریف کے تراجیم و مفاہیم سے آپ ہمکنار ہو رہے ہیں۔ پہلے اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اللہ رب العزت کے معبود حقیقی معبود
اور معبود برحق اور حقیقی مستعان و کارساز ہونے کا ذکر کیا گیا۔ آج جس آیت کریمہ کو موضوع سخن میں نے بنایا ہے اور جس پر گفتگو کرنی ہے، اس میں اللہ رب العزت بندوں کو دعا کے آداب سکھا رہا ہے کہ تم نے میری حمد و ثنا کر لی، تم نے میرے معبود ہونے کا اقرار کر لیا، تم نے میرے حقیقی کارساز ہونے کو تسلیم کر لیا، اب تم دعا کرو۔ اور دعا کے آداب اللہ رب العزت سکھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ پروردگار عالم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ مولا تو نے اپنے نبی برحق اور مبلغ اسلام کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا، ہم نے تیرے محبوب کے ذریعے تجھے پہچان لیا، اور اپنے محبوب پر جو تو نے کتاب نازل فرمائی اس کے ذریعے ہدایت کے راستے کو دیکھ لیا۔ مگر مولا اب اپنی مدد سے، اپنی توفیق سے ہمیں مزید اس کی ہدایت فرما، اور جس راستے کو ہم نے دیکھا ہے اس راستے پر ثابت قدمی فرما۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں مولا سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ کسے کہتے ہیں سیدھا راستہ؟ اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم کے معنی ہیں سیدھے راستے کی جانب۔ تو اب سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ سیدھے راستے سے ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ سیدھا راستہ وہ عقائد ہے۔ عقائد یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو کم اور بیش 1,24,000 انبیاء کرام و رسولان نظام کی جماعت جس کی تبلیغ کرتی چلی آئی۔ ایک تو مراد یہ ہے۔ سیدھے راستے سے مراد دوسرا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جس اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمی رہی، ڈٹی رہی، اس راستے پر اللہ رب العزت ہمیں چلا دے۔ یا تو سیدھا راستہ وہ ہے جو اولیاء کاملین کی جماعت نے جس پر چل کے دکھایا، جس کے تعلق سے سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کی جماعت یعنی اولیاء اللہ کی جماعت، اولیاء کاملین کی جماعت۔ تو اس سے تین مراد ہو سکتے ہیں، اور تینوں کا ذکر اس کے مابعد اسی آیت مبارکہ کے بعد جو آیت مبارکہ آنے والی ہے اس میں ذکر ہے، چونکہ ابھی اس آیت کو میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو اس آیت مبارکہ کے تعلق سے گفتگو بعد میں ہوگی، پہلے جس آیت کریمہ کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اسے سمجھ لیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، باب الفتن میں یہ حدیث پاک موجود ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم سمجھنا سیدھا راستہ ہے کیا، کس پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ انس اگر تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو پھر سواد اعظم کی طرف لازم ہے کہ تم اس کی طرف رخ کر جاؤ۔ سواد اعظم کیا ہے؟ وہ جماعت جس کی تعداد زیادہ ہو، مومنوں کی وہ جماعت جس کی تعداد زیادہ ہو۔ اب دوسری حدیث ترمذی شریف کی، والیوم کم کر دو بھیا، دوسری حدیث ترمذی شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، 72 فرقے میں بنی اسرائیل تقسیم ہو گئی۔ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقے کو چھوڑ کر تمام فرقہ کیا ہوگا؟ جہنمی ہوگا۔ فوراً عرض کرنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت کون ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت، وہ فرقہ وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر نبی ہیں، جس پر صحابہ کرام ہیں، جس پر اولیاء کاملین کی جماعت ہے، وہ جماعت صراط مستقیم ہے۔ اس کی طرف ہدایت کی دعا کی جا رہی کہ مولا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما۔ اور مجھے چلا۔ اب ایک اعتراض اور ایک سوال ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کو پانے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ کس طرح ہم صراط مستقیم کو پا سکتے ہیں؟ سیدھے راستے کو ہم کس طرح پا سکتے ہیں؟ وہ راستہ جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ راستہ ہم کس طرح پا سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر جو نشانیاں دلالت کرتی ہیں اس پر انسان تفکر کرے، فکر کرے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر جو نشانیاں دلالت کرتی ہیں اس پر کیا کرے؟ تفکر کرے، فکر کرے کہ مولا تو نے آسمان کو بغیر کسی ستون کے تان دیا، پوری زمین کو تو نے بچھا دیا، اور ہمارے لیے ہواؤں کے سمندر کو تو نے روا کر دیا پروردگار عالم۔ اس طرح کے تفکر کرے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بن کنان نے آگ میں ڈالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بن کنان نے آگ میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی کے ساتھ فرمایا سلامتی والی ہو جا۔ کیا فرمایا؟ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈی کہہ دینے کے بعد سلامتی کی کیا ضرورت تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر ٹھنڈک کے بعد سلامتی کا لفظ زائد نہ ہوتا تو جناب ابراہیم کو آگ کی گرمی سے نہیں بلکہ ٹھنڈک سے جناب ابراہیم کو تکلیف پہنچ جاتی۔ اسی لیے سلامتی کا لفظ اللہ رب العزت نے بڑھایا اور تاریخ نے رقم کیا کہ جب نمرود بن کنان نے جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا تو اس دن کائنات میں کوئی ایسا فرد نہیں تھا
جو آگ سے فائدہ حاصل کر سکے. کسی نے آگ سے فائدہ حاصل نہیں کیا. جب آگ سے گلے گلزار ہو کر باہر تشریف لائے تو نمرود نے کہا کہ ابراہیم تم کس رحمان کی طرف ہمیں بلاتے ہو, کس معبود کی طرف بلاتے ہو؟ قال ابراہیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے اپنے 2 وزیر کو بلایا, 2 غلام کو سامنے کیا اور آگے آیت ہے قال انا احیی و امیت. نمرود نے کہا کہ ابراہیم اس میں کون سی بڑی بات ہے, میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. 2 کو بلایا, ایک کو اس نے چھوڑ دیا, آزاد کر دیا, اور ایک کو اس نے قتل کروا دیا اور کہا کہ ابراہیم اے خلیل اللہ, دیکھ لو کہ جو تم اپنے رب کے ربوبیت پر دلیل پیش کر رہے ہو ایسا کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. جبکہ اس کی جہالت اتنے پرلے درجے کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ کہا تھا کہ قال ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے. جب جسم میں جان نہ ہو تب اللہ رب العزت جان ڈالنے والا ہے. تم نے آزاد کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم نے زندگی دے دی. میرا رب تو وہ ہے کہ جب مادر شکم میں بچہ ہوتا ہے تو اس کے جسم میں جان نہیں ہوتا, اس بے جسم میں اللہ رب العزت بے جان میں جان ڈالنے والا وہ میرا رب ہے. میرا رب تو وہ ہے کہ جو جسم میں جان نہ ہو اس جسم میں جان ڈالنے والا میرا رب ہے. اور کسی کو قتل کر دینے کو اس نے کہا کہ میں نے مار دیا, جبکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو حقیقی موت دینے والا ہے. اب یہ دلیل پیش کر اب آگے جب یہ دلیل کو وہ نہیں مانا, جبکہ دلیل بالکل قابل قبول تھی, اس کے باوجود نمرود بن کنعان نے اس دلیل کو مانا نہیں, رد کر دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل پیش کی. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نمرود میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے. اگر تو اپنے دعوے ربوبیت میں سچا ہے تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر دے. فبہت الذی کفر, قرآن نے اعلان کیا فبہت الذی کفر, تو وہ نمرود کیا ہو گیا, مبہوت ہو گیا, ہکا بکا رہ گیا. ان اللہ لا یہدی الظالمین, اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اہدنا الصراط المستقیم, جو ہدایت کی رب سے دعا کرے پہلے اپنے اندر دیکھے کہ وہ ظالم تو نہیں, اس لیے کہ اگر وہ ظالم ہے تو پھر یاد رکھے کہ ظالم کو اللہ رب العزت ہدایت نہیں دیتا. تو ایک ذریعہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قدرت پر جو نشانیاں دلالت کرتی ہیں اس پر کیا کرے, انسان تفکر کرے, غور و فکر کرے. یہ ذریعہ ہے اس کے لیے ہدایت پانے کا. دوسرا ذریعہ کیا ہے, توریت, زبور, انجیل, یہ قرآن مجید سے پہلے یہ تمام لوگوں کے لیے کیا تھے, ہدایت کے لیے ذریعہ تھے. مگر قربان جائیے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلب منیر پر
اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرما دیا، اس کے بعد کل سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک لوگوں پر لازم ہے کہ وہ قرآن کو ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے، قرآن کو ہدایت کے لیے ذریعہ بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء کرام اور رسولان نظام کی جماعت تشریف لائی، وہ سب کے سب اپنی قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے، مگر ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ رسول مکرم کی ذات بابرکات ہے، آمنہ کے لال کی ذات بابرکات ہے، اس مبلغ اسلام کی ذات بابرکات ہے، تاجدار ختم نبوت کی ذات بابرکات ہے۔ تو اگر ہدایت کی طلب ہے تو جس طرح قرآن کو اپنے دامن میں سمیٹ کے رکھو، اسی طرح عشق مصطفیٰ کے چراغ کو بھی اپنے سینے میں منور کر کے رکھو، تبھی مکمل طور سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس میں ایک نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بندہ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ اپنے مالک حقیقی سے دعا کرے تو کہے کہ پروردگار عالم مجھے دین پر استقامت عطا فرما، دین پر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ جب بندہ دعا کرے تب یہ کہے کہ مولا ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، استقامت فی الدین عطا فرما، ثابت قدمی عطا فرما؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میرے عقل مند بندے دعا مجھ سے اس طرح کرتے ہیں، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمین۔ پھر وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی، اب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر مولا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اب ہمارے دل کو مولا ٹیڑھا نہ کر، ہمیں اپنی رحمت کا حصہ عطا کر، بے شک تو کیا ہے عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اس کے بھی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور جب دعا فرماتے تو عرض کرتے رب کی بارگاہ میں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ حضور دعا فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا، آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کر لیا یا رسول اللہ، پھر ہمارے بارے میں کس طرح کا خطرہ آپ محسوس کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں انس میں خطرہ محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے شان کے مطابق اللہ رب العزت کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، وہ جب چاہتا ہے دل کو پلٹ دیتا ہے، اس لیے جب دعا کرو رب سے تو اس طرح کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے دین پر ثابت قدم رکھ۔
ایک نقطہ تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو یقیناً ہمیں یہ دعا کرنی ہے. تو دعا جب بندہ کر رہا ہے تو واحد کے صیغے کے ساتھ نہیں کر رہا، جمع کے صیغے کے ساتھ کر رہا ہے. اور ہر عبادت کے بعد دعا کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ سرکار کائنات، فخر موجودات، تتمہ دور زمان، تاجدار ختم نبوت ہاشمی سرکار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ فرما رہی ہے کہ الدعاء مخ العبادہ. کیا ہے دعا؟ یہ عبادت کا مغز ہے. مغز دعا کیا ہے؟ عبادت کا مغز ہے. اس لیے جب جب عبادت کرو رب سے دعائیں کیا کرو. تم خالص تو دعا نہیں کر سکتے، مگر جب 2 رکعت پڑھو تو رب کی بارگاہ میں اپنے دستوں کو دراز کر کے اس بارگاہ بے نیاز میں اپنے دستے نیاز کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. اور جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس کی کیا وجہ ہے جمع کا صیغہ استعمال کیا؟ کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا. بندہ ایک، نماز پڑھنے والا ایک، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے والا ایک، مگر جو صیغہ استعمال کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، جمع کا صیغہ. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جب جب تم اپنے لیے دعا کرو تو دوسرے کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے. اجتماعی عبادت اللہ رب العزت کو کتنا پسند ہے، اس سے اندازہ آپ لگا لیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں، اختلافات بے شمار ہیں. ربع راس میں مسح کس طرح کرنا ہے، وضو کس طرح کرنی ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے نا. اختلاف بے شمار ہیں، مگر کبھی آپ نے سنا کہ قبلے میں کسی کا اختلاف ہو؟ قبلے میں جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو رفع یدین کر رہے ہیں وہ بھی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو کانوں کو ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، ان کا بھی رخ قبلہ ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ ان کا قبلے میں اختلاف ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اور کیا کبھی آپ نے؟ جہاد کا محتاج اللہ تو نہیں ہے، جہاد کا محتاج بندہ ہے. بندہ جہاد کا محتاج ہے. اگر مجھے گفتگو کرنی ہے تو واقعی یا تو ہمیں اپنا چہرہ آپ کے چہرے کی طرف رکھنا پڑے گا، اور رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے کہاں تلاش کرتے ہو؟ پھر رب کو یاد کرنے کے لیے قبلے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں اللہ رب العزت نے قبلے کی تعین فرمائی؟ کیوں 17 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے؟ اس کے بعد پھر قبلے کو بدلنے کا حکم آیا، کعبے کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھنے لگے. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وحدت امت. میرے سارے بندے اور سارے میرے اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، میرے وحدانیت کا اقرار کرنے والے، میرے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والے سب ایک پلیٹ فارم پہ رہیں، اجتماعی طور پر عبادت کریں. یہی وجہ ہے کہ اجتماعی نماز پڑھنے کا، جماعت پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے، اور انفرادی نماز پڑھنے کا ثواب کچھ اور ہے. تو یہ قبلے کی تعین ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے رہنا چاہیے. جو اختلافات ہیں علمی، وہ علمی اختلافات اپنی جگہ پر ہیں. بات تب خراب ہو جاتی ہے
جب علمی اختلاف کو ذاتی اختلاف پر محمول کیا جائے. علمی اختلاف ہے، ذاتی اختلاف ہے. بہرحال تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور قرآن مجید کے اسرار و رموز اور قرآن کی آیے مبارکہ کے پیچ و خم سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بندہ جب دعا کرے تو اپنے لیے رب سے یہ دعا کرے کہ مولا ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ. اسی لیے تو کہا نا گزشتہ جمعرات کو میں نے عرض کیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. یہ صیغہ استعمال کیا، مضارع کا صیغہ، جس میں حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے. حضرات محترم، اب چونکہ حضرت کا حکم تھا 4-5 منٹ زیادہ ہو گیا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور میں پھر سے آپ تمام حاضرین کی بارگاہ میں اور نہایت ہی ادب و خلوص کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اور اس ماہ نون کے مبارک ساعت کی مبارکبادی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام تر نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمائے. کثرت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانہ کی پیش کیجیے. نعت پڑھیے، معیاری پڑھیے، اس میں کسی غیر کا ذکر نہ ہے. جیسے کہ حضرت فرما رہے تھے کہ نعت جب ہم پڑھیں تو پھر سرکار کی نعت ہو، ہے نا. حضرت جناب حسان بن ثابت، حضرت علامہ جامی، کیا شعرائے اسلام گزرے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے زبان میں وہ تاثیر عطا کی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کما حق جو میلاد منانے کا حق ہے، جو ہمارے بزرگوں نے جس طرح منائی ہے میلاد، اس طرح ہم منائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بیٹھی انشاءاللہ 7:30 پہ پروگرام ختم ہو جائے گا. بالکل مولانا صاحب نے زیادہ ٹائم نہیں لیا ہے. بہت زبردست تفسیر اور بیان سورہ فاتحہ کی اس آیت پہ، اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیے صوفیوں کا عقیدہ جو ہے، خانقاہوں کا عقیدہ اس سے بہتر ہے. مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو ایک بات یاد آ رہی. ایک شخص تھا جو خدا پر یقین نہیں رکھتا تھا، کہتا تھا خدا کوئی چیز ہی نہیں. وہ ایک صوفی بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تمہیں اللہ پہ بہت یقین ہے تو جاؤ اس کوٹے کی چھت پہ چڑھو اور وہاں سے کود جاؤ اور اللہ سے اپنے کہو تمہیں بچا لے. تم اپنے اللہ سے کہو بچا لے. اب آپ جواب سنیے. یہ جواب ایک مشائخی دے سکتا ہے، ایک صوفی دے سکتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بندے کو آزمانا اللہ کا کام ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ بندہ اسے آزمائے. اور مولانا صاحب نے ایک بہت نصیحت آمیز چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، میں اور دلا دوں. کعبے کی جہت پہ جو بات کی ہے، دیکھیے واقعی جو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں. اور کعبہ کیوں آیا؟ قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیوں ہے معلوم ہے؟ کیونکہ قوم ایک جگہ ہو جائے. جب نیت باندھے تو سینکڑوں آدمی ایک ہی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اس میں جو مومنوں کی شان ہے، اس میں جو اسلام کی شان ہے وہ دیکھیے. علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. صاحب و محتاج و سلطان و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سبحان اللہ. یہ علامہ اقبال نے کہا. اور اسلام کی شان یہ ہے کہ سید صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بغل میں چمار پخانہ اٹھانے والا مسلمان بھی پاک ہو کے آئے تو ان کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے بغل سے اسے ہٹا دیں.
یہ شان ہے اس دین کی. تو جس دین کی اتنی شان ہے اس کو اسی طرح سے ہم لوگ اس کی رسم، اس کے رواج، اس کی عبادتیں اسی طرح سے کریں جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دیکھیے آپ لوگوں نے نعت شریف تو بہت سنی ہوگی، چند اشعار میں پڑھتا ہوں، لیکن اس میں ایک شکایت ہے امت سے، تو دکھتا نہیں، 3-4 شعر سن لیجیے. ایسی نعت شریف نہیں سنی ہوگی کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید ایک شکایت کر رہا ہے. میرے رسول نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. نہ نعت کی محتاج ہے ذات تیری، نہ تیری مدح ممکن ہے میرے خیالوں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے رسول نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. نہ میری نعت کی محتاج ہے ذات تیری، نہ تیری مدح ممکن ہے میرے خیالوں سے. اب یہ شعر میں اب دوسرے مصرے میں دیکھیے گا، تو روشنی کا پیمبر تھا اور میری تاریخ ہے. تو روشنی کا پیمبر تھا اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کے اجالوں سے، شب ظلم کی مثالوں سے. یہ آج کے حالات بیان کر رہا ہے شعر. تو روشنی کا پیمبر تھا اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے. تیرا اب جو امت میں جو تفرقے ہو گئے ہیں اس پہ یہ شعر ہے، سنیے. تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں، تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں، دل و دماغ پر ہے نفرتوں کے جالوں سے. یہ آج آئینہ دکھایا ہے. نہ میری آنکھ میں کاجل، نہ مشک بو ہے لباس، کہ میرے دل کا رشتہ ہے خراب حالوں سے. اب یہ ذرا سا مولوی صاحب وغیرہ سے میں معذرت کے ساتھ یہ شعر پڑھتا ہوں. مگر یہ مفتی و واعظ، یہ محتسب، یہ فقیہ، جتنے بیان کرنے والے جو گمراہ کرتے ہیں مولوی، سارے مولوی نہیں، مگر یہ مفتی و واعظ، یہ محتسب، یہ فقیہ، جو معتبر ہے فقط مصلحت کی چالوں سے. خدا کے نام کو بیچیں مگر خدا نہ کرے، اثر پذیر ہو خلق خدا کے نالوں سے. یہ ایک امت کا درد تھا جو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. یہ نظم، یہ جو نظم ہے یہ احمد فراز کی ہے. بہرحال پچھلے اس میں جو احکام بتائے تھے اس میں نماز جنازہ کا طریقہ بتایا تھا. ایک بار پھر بتا دوں میں نماز جنازہ اس میں 2 فرض ہیں، یاد رکھیے گا. قیام کرنا اور 2 تکبیریں کہنا، جو 4 تکبیریں ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے، ایک بار پھر سے بتا دے رہا ہوں. سب سے پہلے اللہ اکبر کریے، ہاتھ یہاں تک آئے گا. سب سے پہلے ثنا پڑھیے، ثنا میں تھوڑا سا اضافہ ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہیے، پھر دوسرے اس میں پھر اللہ اکبر کہیے، تیسری اس میں جو جنازے کی دعا ہے وہ پڑھیے، اللہ اکبر کی چوتھی میں سلام کہہ دیجیے، نماز جنازہ ہو جائے گی. اب آج جو ہے وہ وضو کا طریقہ بتائیں گے. وضو کے طریقے میں یہ ہے کہ پہلے پورا وضو کا طریقہ بتا دیں گے، پھر اس میں سنت اور فرض کیا ہے. وضو میں ویسے 4 فرض ہیں، جلدی آپشن. اور یہاں لگا کے بڑا تیز بولو گے تو آواز جائے گی، سمجھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آیت کریمہ میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے.
اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو، وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب وضو کے فرائض میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، غور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا فرض ہے چہرے کو دھونا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹڈھی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا۔ پیشانی کے بالوں سے ٹڈھی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا چہرہ آپ کو دھلنا ہے۔ دوسرا فرض جو ہے وہ دونوں ہاتھ دھونا ہے، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں، یہ تک وہیں رک جائے گا، سمیت کوہنیوں سے اوپر تک۔ پہلے دایاں ہاتھ دھوئیں گے، پھر بایاں ہاتھ، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ تیسرا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنوں کے اوپر تک۔ یہ ہے وضو کے فرائض۔ اب وضو کی سنتیں سماعت فرمائیں۔ وضو کی ابتدا یعنی شروعات بسم اللہ سے کرنا، وضو سے پہلے مسواک کرنا، کلی کرنا یعنی پانی کو منہ میں لے کر آگے پیچھے کرنا، اس کو کلی کرنا کہتے ہیں۔ ناک میں پانی لینا، حضور کی حدیث ہے کہ ناک میں پانی لینے میں اضافہ کرو، نرم ہڈی تک آپ کو پانی پہنچانا ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا، کانوں کا مسح کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شہادت کی انگلی سے اس کو اندر ڈال کر اس طرح سے گھماتے تھے کہ پورے کان کا مسح ہو جائے، پورے کان میں پانی لگ جائے، پھر اپنے انگوٹھوں سے کان کے باہر اس کو پھیرا کرتے تھے، جس سے کان کا مسح ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس طرح سے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنے سے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے۔ وضو کے بعد کی دعا پڑھنا، یہ سنتیں ہیں۔ اب وضو کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ وضو کی نیت کریں گے۔ گزشتہ جمعرات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا اور زبان سے نہیں کہا تو آپ کی نیت ہو گئی۔ نیت جو ہے اردو اور عربی دونوں میں سماعت فرمائیں۔ نویت ان اتوضا لاستباحۃ الصلاۃ تقربا الی اللہ تعالی، میں نے وضو کی نماز کو درست کرنے کے لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ اگر مسواک ہو تو مسواک کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں کو گتوں تک دھونا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پھر 3 بار کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، پھر پورے چہرے کو دھونا جس طرح میں نے بتایا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ، پھر چوتھائی سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، اور پیر دھونے میں انگلیوں کا خلال کرنا۔ اس کے بعد وضو کے بعد کی دعا پڑھنا۔ دعا سن لیجیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جن صاحب کو صاحبہ کو وضو کے طریقے میں کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو وہ بعد میں آ کے پوچھ بھی سکتے ہیں. اب تیسری بات ہے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم لوگ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کیسا تھا, آپ کی زلفیں کیسی تھی, آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا, رات میں چاندنی میں کس طرح چمکتا تھا. 10 منٹ کا ٹائم ہے, مولانا صاحب حضور کا سراپا بیان کریں گے, آپ لوگ غور سے سنیں. آئیے سنیے مولانا صاحب, اس تھوڑا سا وہ قریب کریے نہیں تو آواز نہیں آئے گی جیسے ہم بول رہے ہیں. ہماری آواز ٹھیک آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم, چونکہ ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن قریب ہے, تو حضرت کا حکم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پاک ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر زخم الرأس واللحیۃ سسم الکفین والقرادیس مشربا حمرة زخم القرادیس طویل المسربۃ اذا مشى تکفأ تکفؤا کأنما ينحت من صدب ثم أرى قبله ولا بعده منه صلى الله عليه وسلم. رواہ الترمذی. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل ولا بالقصیر, نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے قد کے تھے نہ زیادہ پست قد کے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قد میں لمبا ہونا زیادہ اور قد میں پست ہونا یہ عیب میں شمار ہے, یہ عیب میں شمار ہے. تو مجھے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مصرع یاد آتا. شعر تو ہے, وہ ربائی ہے, میں مصرع پیش کر دیتا ہوں. خلقت مبرأ من کل عیب, فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کو اللہ رب العزت نے بے عیب پیدا فرمایا. سبحان اللہ. جس طرح وہ وحدہ لا شریک بے عیب ہے, اسی طرح اس نے اپنے محبوب کو بے عیب فرمایا, پیدا فرمایا. لیس بالطویل ولا بالقصیر, نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے قد کے تھے نہ زیادہ پست قد کے تھے, میانہ قد کے تھے. آگے فرماتے ہیں زخم الرأس واللحیۃ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو تھا وہ بڑا تھا. اب زیادہ بھی بڑا نہیں کہ جو برا معلوم ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور گھنے بالوں والے تھے. بال کے متعلق بہت سارے اقوال ہیں. گھمریلے بال تھے, سیدھے بال تھے, سیدھے ہو گئے تھے, پھر نیچے آ کے گھمریلے ہو گئے تھے, بہت اقوال ہیں. داڑھی کے متعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھنی داڑھی والے تھے,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کھلی تھی، اور داڑھی تو ایسی تھی، میرا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین میں، جب سے اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، کسی محبوب کا ایسا ذکر نہیں ہوا ہوگا کہ جس طرح صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشے مبارک کے بال تک گن لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اداؤں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کر دیا حدیث کی صورت میں۔ آگے فرماتے ہیں شسم الکفین والقدمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک میں گوشت تھا اور مضبوط ہتھیلی والے تھے۔ اچھا، مردوں کے لیے ہاتھ کا مضبوط ہونا یہ اچھا مانا جاتا ہے، اس کے اسرار و رموز کو آپ دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک مضبوط تھی، اور آپ کے قدم کے جو جوڑ تھے، جو چلنے میں جس کا اہم رول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی مضبوط تھے۔ اب اس کی آگے وضاحت فرما رہے ہیں، مشربتن حمرتن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ایسا تھا جیسا کہ کسی نے سرخی پلا دیا ہو، آپ کا چہرے مبارک سرخ معلوم ہوتا تھا۔ زخم القرادیسی طویل المسربت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی ڈوری والے تھے۔ لمبی ڈوری سے کیا مراد؟ کہ سینے مبارک سے لے کر ناف مبارک تک ایک منہ مبارک کی ڈوری تھی، بالے مبارک کی ایک کیا تھی؟ ڈوری تھی، جو لائن قطار جاتی۔ یہ کسی کے ہوتی ہے، کسی کے نہیں ہوتی ہے، یہ عموماً کسی کے ہوتی ہے، کسی کے نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ڈوری مبارک جو سینے سے لے کر ناف مبارک تک ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اچھا، اب جوڑ کتنے مضبوط تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اذا مشى تکفأ تکفؤا کأنما ينحت من سبب، کہ اس طرح حضور کے پیروں کے جوڑ مضبوط تھے کہ جس طرح کوئی بلندی سے نیچے کی طرف اترتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم بلندی سے نیچے کی طرف اترتے، یہ سب تشبیہات ہیں۔ اب باب العلم وہ حضور کے اوصاف بیان کر رہے ہیں تو اپنے طریقے پر بیان کریں گے نا۔ تو جس طرح اونچائی سے کوئی نیچے کی طرف اترتا ہے تو طاقت لگتا ہے اسے اترنے میں، ہے نا، اترنے میں طاقت کا احساس ہوتا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوڑ اتنا مضبوط تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اترتے اونچائی سے نیچے کی طرف تو بالکل طاقت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اترا کرتے تھے۔ ثم، اب آگے رائے قائم کر رہے ہیں، کون؟ حضرت مولا کائنات۔ ثم ارى قبله ولا بعده مثله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پہلے نہ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں، چاہے وہ حضور کے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، میں نے حضور کے جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے بیان فرمایا۔ اچھا، یہ تو اس کے متعلق بات ہوئی۔ حضرت 2 منٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت ام سلیم کا ذکر آتا ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں کھانا کھا لیتے تو قیل اللہ فرماتے تھے، یعنی تھوڑا آرام فرماتے تھے، تو ام سلیم کیا کرتی؟ چمڑے کا بستر حضور کے لیے بچھا دیا کرتی، تو جب حضور اس پر جلوہ افروز ہوتے، آرام کے لیے جاتے، تو اس چمڑے کی بستر کی گرمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک نکلنا شروع ہو جاتا، تو آپ تو نیند میں ہوتے، حضرت ام سلیم چپکے سے جاتی، خالی شیشی لے کر جاتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع کر کے شیشی میں ڈالنا شروع کر دیتی۔ ایک مرتبہ حضور جگ گئے اور فرمایا، ام سلیم ما ہادا، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ ام سلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے پسینے مبارک کو شیشی میں ڈال رہی ہوں، یہ بہترین خوشبو ہے، میں اس خوشبو سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کروں گی یا رسول اللہ۔ اچھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ام سلیم تم غلط کر رہی ہو، حضور نے فرمایا یا ام سلیم اصبتی، اے ام سلیم تم ٹھیک کر رہی ہو۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جلوہ گر تھے، اچانک ایک صحابی جلوہ گر ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی کچھ عنایت فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آنا اور اپنے ساتھ ایک خالی شیشی اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر آنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کل کا ماجرا دیکھنے سے تعلق ہوگا کہ حضور نے کیوں خالی شیشی اور لکڑی کا ٹکڑا منگایا ہے۔ تو پھر وہ صحابی دوسرے دن اسی وقت حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جناب ابو بکر صدیق بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ابا اٹھایا، آستین مبارک کو سمیٹا اور اس لکڑی کے ٹکڑے سے پسینے کو جمع کرنا شروع کیا اور جمع کر کے اس شیشی میں ڈالنے لگے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جا اسے دلہن کے کپڑے میں لگا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اسے دلہن کے کپڑے میں لگا دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد اس کی شادی ہوئی، پھر اس کے گھر بچے کی ولادت ہوئی، بچہ بھی خوشبودار، اور اس گھر سے خوشبو پھوٹنے لگی اس طرح کہ لوگوں نے اس گھر کا نام ہی رکھ دیا کہ خوشبو والوں کا گھر۔ جب کسی کو پتہ بتانا ہوتا تو بتاتے کہ وہ اس خوشبو والا جو گھر ہے اسی کے پاس سے ہوتے ہوئے جانا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے مبارک کی برکت ہے، لعاب دہن اور آپ کے جسم اطہر کے تمام اعضاء اللہ رب العزت نے جو رکھے ہیں سب ایک پر ایک، اس لیے کہ وہ دست قدرت نے اپنے محبوب کو بڑا ہی حسین و جمیل طریقے سے ڈھالا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی پڑھیں اور سنیں، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت، شان، الوہیت ہمارے دل میں اور زیادہ راسخ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو شان مولانا صاحب نے احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ ان کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ ہمارے جد امجد حضرت شیخ عبدالحق رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 600 سال پرانا کپڑا ایسے ہی ایک کوٹری میں صندوق میں پھینک دیا جاتا ہے اور سال بھر نکالا جاتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ان کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ اور اسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مجدد خانقاہ حضرت شیخ مولانا محمد حسین الہ آبادی کا یہ حال ہے۔ آ جائیے گا آپ، چھٹی شریف میں اب آنے والی ہے، وہ کپڑا نکلتا ہے جس پہ آپ کا وصال ہوا تھا گفت قدوس فقیر ہے، وہ بھی ایسا ہی پڑا رہتا ہے اوپر، اور جب نکلتا ہے تو اس میں بھی اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی، نہ کچھ رکھا جاتا ہے۔ تو جب ان کے گدا ہی بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جھولی، جب محتاجوں کا یہ عالم ہے پھر مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سوال کوئی؟ بچے یہی سے پوچھ لیں۔ ابھی مولانا صاحب نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ 30 پارہ ملا کے جو موجودہ دور میں، ہمارے دور میں 30 پارے ملا کے ایک قرآن مجید ہے جو کتاب کی شکل میں آ گئی ہے، کیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ 30 پارہ بنا کے قرآن مجید میں ایک کتاب کی شکل میں تھی اس زمانے میں؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں جو ترتیب آج ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ترتیب تھی ہے؟ آئیے مولانا صاحب جانتے ہیں، بہرحال یہ ترتیب نہیں تھی، یہ بہت بعد میں ہوئی ہے، پہلی سورت تو اقرا ہے۔ آئیے مولانا صاحب۔
قرآن کے جمع کرنے کے متعلق پلو بھائی نے سوال کیا ہے، اس کا جواب یہ ہے، سوال آپ کا دہرا دیا گیا ہے جواب. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس طرح نہیں تھا جس طرح آج ہم کتاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا. تو اب یہ سوال ہے کہ کب اس کو کتاب کی صورت میں ڈھالا گیا. تو دیکھیے ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ کا نام ہے جنگ یمامہ. جنگ یمامہ، اس میں بے شمار حفاظ کرام کیا ہو گئے تھے؟ شہید ہو گئے تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس اور عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، جنگ یمامہ میں شہداء میں اکثریت حفاظ کرام کی ہے، جو شہید ہوئے ہیں وہ ان میں سے اکثر کیا ہیں؟ حافظ قرآن ہیں. اور یہی حال رہا تو قرآن ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کتاب کی صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ امیر المومنین، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو جہاں جہاں بھی ہے، اس لیے کہ چونکہ اس وقت پیپر وغیرہ کا دور نہیں تھا، ہڈیوں میں، پتوں میں، چمڑوں میں، ہے نا، کھجور کے پتوں میں قرآن کو کی آیت مبارکہ کو لکھ لیا جاتا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو ایک کتاب کی صورت دے دی جائے تاکہ قرآن محفوظ ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، عمر کیا تم مجھ سے وہ کروانا چاہتے ہو جو میرے آقا نے نہیں کیا؟ فوراً اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں سکینہ کو نازل فرما دیا. یعنی ان کے دل میں بات آ گئی کہ عمر جو کہہ رہے ہیں، حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن کو جمع کر لیا جائے. پھر حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو کاتب وحی ہیں ان کو بلایا گیا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو ڈھونڈا گیا. جب ان کو پیش کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مکتوم سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم قرآن کو جمع کرنے کا کام کرو. حضرت عبداللہ ابن مکتوم عرض کرنے لگے، امیر المومنین، آپ ہم سے وہ کام لینا چاہتے ہیں جو میرے آقا نے نہ کیا؟ پھر وہ خود روایت کرتے ہیں اس بات کو، حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے پہاڑ کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا میرے لیے آسان تھا، مگر قرآن کو ایک جگہ جمع کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا. بہرحال اللہ نے پھر سکینہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کے دل میں بھی نازل فرمائی. پھر قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کر لیا گیا. پھر جو تھوڑا بہت کام رہ گیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو مکمل کیا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ. منیر کہاں ہے؟ بند کر دو بچوں. ہلو، آج ایک ہی سوال لے پائیں گے کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. عشاء کا بہت جلدی ہوتا ہے تو جلدی کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ادھر کرو تھوڑا. اعوذ باللہ من الشیطان